अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबियों से आप लोगों को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों वाला महीना चल रहा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस महीने की तमाम किस्म की रहमतों को, बरकतों को, मग़फ़िरतों को हम तमाम को अता फ़रमाए और उन तमाम रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों से हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माला माल फ़रमाए। तो आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने दुआएं दी हैं, जिन भाई बहनों ने दुआएं दी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीक़े से आप कमेंट में दुआएं दिया कीजिए। तो जिन भाई बहनों ने दुआएं दी हैं, पहले मैं उनका नाम ले देता हूँ। ज़ूबी कहती है माशाल्लाह कितनी खूबसूरत बातें बताते हैं आप, जज़ाकल्लाह। बिनिश कहती है वालेकुम अस्सलाम, आज का यह एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। समीना अंसारी कहते हैं मुफ्ती साहब अल्लाह पाक आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए, ये मेरी दिल से दुआ है, आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। महबूब पाशा कहती है जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब अल्लाह आपको आफ़ियत के साथ सेहत और तरक्की अता फ़रमाए, आमीन। द वे ऑफ विनर कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपका ये एपिसोड, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिन लोगों ने दुआएं दी हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने दुआएं दी हैं, तो जिन लोगों ने दुआएं दी हैं, कमेंट किए हैं, लाइक किया है, वीडियो को शेयर किया है, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, और जो बातें मैं आप लोगों तक पहुँचाता हूँ उन पर अमल करने की भी कोशिश किया कीजिए। चलिए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं मौलाना साहब जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आदम अंसारी कहते हैं कुछ वीडियो तो देखकर हमारे मसले वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। मौलाना साहब जी दो मसले हैं, अज़ान देने का सही तरीक़ा बताएं, हाथ कैसे रखने हैं, और क्या अज़ान देते वक्त चेहरा इधर उधर भी फेरना ज़रूरी होता है, थोड़ा सा डिटेल में जवाब देना मौलाना साहब जी। देखिए अज़ान देने का तरीक़ा ये है कि जब अज़ान दें तो आप क़िबला रुख हो जाएं। क़िबला रुख होने के बाद में ये जो शहादत की उंगली होती है आपकी, इसको आप अपने कान में डाल लें इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में अज़ान देना शुरू कर दें। अज़ान आपको कैसे देनी है, एक सांस में दो कलीमे होते हैं, उनको कहना है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस तरीके से जो अल्लाहु अकबर दो बार कहा जाता है ना, इनको एक ही सांस में आपको कहना है। इस तरीके से आप अज़ान देते चले जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। इसी तरीके से मुकम्मल अज़ान कर दीजिए। और जो फ़जर की अज़ान होती है, तो फ़जर की अज़ान में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आपको 2 मरतबा कहना है, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह होता है, तो हय्या अलस सलाह कहते वक्त थोड़ा सा अपना जो है चेहरा इस दाएँ तरफ घुमा लें, और हय्या अलल फलाह के वक्त थोड़ा सा बाएँ तरफ घुमा लें। तो इस तरीके से आपको अज़ान देनी है, बस सिंपल तरीक़ा है। और अज़ान देने के लिए थोड़ा अज़ान को सीखना भी चाहिए। आज के ज़माने में देखा जाता है कि लोगों को अज़ान देने का तो शौक़ होता है, लेकिन जब सुनो और जब माइक में आवाज़ आती है तो बड़ी उल्टी सीधी अज़ानें पढ़ रही होती हैं। तो इसलिए अज़ान को सही तरीके से सीखना भी ज़रूरी होता है, इसलिए कि अज़ान जो है वो नमाज का ऐलान होता है। अब ज़ाहिर है अज़ान जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे, जितनी आपकी अच्छी आवाज़ होगी और उसकी अदायगी अच्छी होगी, तो लोगों को सुनने में भी इतनी मज़ा आएगा, और फिर वो नमाज के लिए जल्दी आने की कोशिश करेंगे। उनको जब अच्छा लगेगा अज़ान सुनना, तो नमाज के लिए आना भी उनके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अज़ान को सीखना भी चाहिए। और अज़ान को शुरू करना कैसा है, शुरू करना बस बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू कर दीजिए। उसके बाद में जब अज़ान आप पढ़ चुके हैं, तो अज़ान पढ़ने के बाद में वो जो दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, इस मुकम्मल दुआ को आप पढ़िए, ठीक है। तो बस ये अज़ान का तरीक़ा है। और अगर कुछ और मालूम करना है अज़ान के बारे में तो आप मालूम कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद में कहते हैं नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब जी जब इमाम साहब के पीछे हम फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं तो उसी जगह नफिल और सुन्नत भी पढ़ना चाहिए, ये बेहतर है क्या, क्या फरमाती हैं मौलाना साहब जी? नहीं, उसी जगह नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप नमाज़ पढ़ चुके हैं तो इमाम के लिए भी, मुक्तदी के लिए भी मुस्तहब ये है कि जहाँ पर आपने फ़र्ज़ पढ़े हैं उस जगह को तब्दील कर दिया जाए, किसी और जगह सुन्नत और नफिल पढ़ने चाहिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जगह का तब्दील करना, ठीक है, ये एक मुस्तहब अमल है। उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी जगह तब्दील कर देंगे, फ़र्ज़
جس جگہ آپ نے فرض پڑھا ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ آپ نفل اور سنتیں پڑھیں گے تو پھر 2 جگہیں آپ کے لیے گواہ بن جائیں گی کہ آپ نے 2 جگہوں پر نماز پڑھی تھی اور 2 جگہوں پر آپ نے سجدہ کیا تھا۔ تو کل قیامت کے دن آپ کے درجات کی ترقی کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی اور آپ کو ثواب بہت زیادہ ملے گا، کیونکہ 2 جگہیں آپ کے حق میں گواہی دیں گی۔ اسی طریقے سے ایک اس کے اندر حکمت یہ بھی ہے اور ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جب آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد میں اب سنت اور نفل الگ پڑھنے کے لیے جگہ بدل لیں گے تو اس سے جو آنے والے پیچھے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اب فرض نماز مکمل ہو چکی ہے، اب یہ لوگ جو ہے سنتیں اور نوافل ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ باقی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر جگہ نہیں ہے، بھیڑ بھاڑ زیادہ ہے، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں تو جگہ کا تبدیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اسی جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ سنتیں اور نفل اسی جگہ پڑھنے چاہیے، تو اسی جگہ پڑھنا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ جگہ کو تبدیل کرنا یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مستحب کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے، اگر بھیڑ بھاڑ ہے تو پھر تبدیل نہیں کرنی چاہیے، اسی جگہ پڑھ لینا چاہیے۔ اچھا، بنش آفیشیل کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پلیز بتائیے، نوازش ہوگی۔ نہیں، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہے الٹی ہونا، ایک ہے الٹی کرنا۔ الٹی ہونا، اگر الٹی آپ کو خود بخود ہوئی ہے، چاہے وہ منہ بھر کر ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر الٹی آپ نے جان بوجھ کر خود کی ہے، تو اگر خود آپ نے الٹی کر لی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو خود سے الٹی نہیں کرنی چاہیے۔ شمی اختر کہتے ہیں جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ اچھا، اس کے بعد میں ہے سمینہ انصاری، یہ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، فاطمہ انصاری۔ مفتی صاحب، دادا کے بھائی اور دادا کے بھائی کے بیٹے لڑکیوں کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں؟ دیکھیے، جو آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں وہ بھی آپ کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، اور دادا کے بھائی کے بیٹے ہیں، ظاہر ہے وہ تو بہت دور کا رشتہ ہو گیا، تو وہ بھی آپ کے لیے جو ہے غیر محرم ہوں گے، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب جی، رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو الوداع جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ الوداع جمعہ کہنا یہ لوگوں نے نکال لیا ہے، باقی کوئی حدیث کے اندر ایسا کہیں آتا ہو، شریعت میں اس کی کوئی اصل ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ الوداع جمعہ لوگ اس لیے کہہ دیتے ہیں چونکہ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا ہے اور جمعے کا دن بھی بہت زیادہ فضیلتوں والا ہوتا ہے، تو اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان بھی جا رہا ہے اور یہ آخری جمعہ ہے تو اس کو الوداع جمعہ کہہ دیتے ہیں۔ باقی کوئی ایسا ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے الوداع جمعے کا کوئی خاص اہتمام کیا ہو، کوئی اس کی خاص فضیلت بیان کی ہو یا کوئی خاص اس کی عبادت ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں آتا ہے، بس لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، رمضان کا تو پورا مہینہ ہی رحمتوں برکتوں اور مغفرتوں والا ہے، تو اس کی کوئی خاص الگ سے فضیلت نہیں ہے، بس الوداع جمعہ جو کہتے ہیں وہ لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں کہتے ہیں مفتی صاحب اگر کوئی رمضان میں خودکشی کرتا ہے تو کیا اس سے بھی قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے؟ دیکھیے، خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور یہ حرام ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی خودکشی اس نیت سے کرتا ہے، اس ارادے سے کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ خودکشی کرنا جائز ہے، ایک ناجائز کام کو وہ جائز سمجھتا ہے، تب تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگی، اور یعنی کہ اس کے کفر کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس نے ایک ناجائز کام کو جائز سمجھ لیا ہے، ٹھیک۔ اور اگر وہ خودکشی کو حلال نہیں سمجھتا تھا، ویسی نادانی میں اگر اس نے خودکشی کر لی تو پھر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رمضان میں قبر کا عذاب اٹھا لے گا، اس لیے کہ قبر کا عذاب جو اٹھایا جاتا ہے وہ کن لوگوں سے اٹھایا جاتا ہے؟ وہ گناہگار ہوتے ہیں، انہی سے اٹھایا جاتا نا، اس لیے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو تو قبر کا عذاب ہوتا ہی نہیں ہے، تو جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں انہی سے قبر کے عذاب کو اٹھایا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مرا ہے، اس نے خودکشی کی ہے اس حالت میں کہ نادانی کی وجہ سے خودکشی کر لی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ گناہگار کہلائے گا، اور گناہگاروں ہی سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو اس سے بھی قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ خودکشی کو حلال سمجھ کر گیا ہے، خودکشی کو حلال سمجھتا تھا اور اس کے بعد میں پھر اس نے خودکشی کی ہے، تو پھر اس کے لیے بہت مشکلات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوئی ہے تو پھر اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جائے گا، لیکن اگر کفر کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے اور اس کا ایمان بالکل ختم ہو چکا تھا تو پھر اس کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد میں کہتی ہوں مفتی صاحب جمعے کے دن جیسے ہی اذان ہو فوراً نماز نہیں پڑھ سکتے کیا؟
ہماری بھابھی کہتی ہیں کہ خطبے کی اذان ہو جائے تب پڑھنا چاہیے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو جائے، یعنی جس مسجد میں آپ کے گھر والے اذان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اذان ہو جائے تو اسی وقت اذان کے بعد میں آپ فوراً نماز پڑھ سکتی ہیں اور پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اول وقت میں نماز پڑھنا اچھا ہے۔ اب یہ جو عورتوں کے درمیان مشہور ہے کہ جب تک گھر والے ہمارے مرد حضرات نماز پڑھ کر مسجد سے نہیں آ جاتے یا اسی طریقے سے خطبے کی اذان نہیں ہو جاتی، اس وقت ہم کو نماز نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ سب غلط بات ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اذان ہونے کے بعد جو پہلی اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، اس اذان ہونے کے بعد فوراً آپ کو نماز پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں کہتی ہوں مفتی صاحب کون والی جو مہندی ہوتی ہے اور ناخنی مہندی، اس کو لگانے سے وضو ہو جاتا ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، وضو ہو جائے گا، لیکن دیکھیے آج کل کی جو مہندی چل رہی ہے نا، اب اس کے بارے میں یا کوئی اور تو کچھ فتویٰ نہیں لگا سکتا، نہیں کہہ سکتے وہ مہندی کیسی ہے، کیا ہے، کیسی نہیں ہے۔ جو اس کو جاننے والے لوگ ہیں ان سے آپ معلوم کیجئے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مہندی ایسی ہے کہ اس کی پرت آپ کی ہتھیلی پر، آپ کے ہاتھ پر، انگلیوں پر نہیں جمتی ہے، یعنی مہندی لگانے کے بعد میں بھی آپ کی کھال تک پانی پہنچ جاتا ہے، تب تو آپ کا وضو درست ہو جائے گا، نماز بھی درست ہو جائے گی۔ اور عام طور سے ایسے ہی ہوتا ہے، یہ جو مہندیاں ہوتی ہیں میرے خیال میں کہ ان کی پرت نہیں جمتی ہے اور کھال تک پانی پہنچ جاتا ہے، تو اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہے کہ اس کی پرت جم جاتی ہے اور کھال تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے تو پھر وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس بات کو تو جو اس کے ماہر ہیں انہی سے معلوم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ باقی بہتر یہ ہے کہ جو مہندی گھروں میں ہوتی ہے، پتوں والی مہندی ہوتی ہے، اس کو پیس کر صحیح طریقے سے آپ لگائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ مشکل ہے، تو اس میں آپ جو لوگ اس کے ایکسپرٹ ہیں، اس کو جاننے والے ہیں، انہی سے اس کے بارے میں معلومات کیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں کہتی ہیں مفتی صاحب ہماری بڑی امی کی طبیعت بہت دنوں سے خراب ہے، بہت معذور ہیں، صرف لیٹی رہتی ہیں، بول بھی نہیں پاتی، تو ان کو نماز پڑھنا حالانکہ ان کے یہاں بہت سے لوگ عالم حافظ ہیں۔ اگر کوئی عورت، کوئی مرد ایسا بیمار ہے کہ وہ ہمیشہ لیٹا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اٹھنا، وضو کرنا مشکل ہے، تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم کرنے میں اٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور جو ہے اپنے کوہنیوں پر ہاتھ پھیر لے مٹی پر مار کر، تو اس کا تیمم ہو جائے گا، اور لیٹے ہی لیٹے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر حالت ایسی ہے کہ اس کے لیے حرکت کرنا، ہلنا جلنا یہ بھی بہت مشکل ہے، ڈاکٹر نے بالکل منع کر دیا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے ہلنے جلنے سے، ٹھیک ہے، تو پھر تیمم بھی نہ کرے، ویسے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر اشارہ کرنا بھی مشکل ہے، بہت پریشانی دشواری ہے، تو پھر اس کے لیے وہی حکم یہی ہے کہ اپنی نمازوں کا فدیہ دے دے۔ نماز کا فدیہ وہی ہے کہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے، یعنی 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، تو 5 نمازیں دن بھر میں ہوتی ہیں، وطر کو لگا کر 6 ہو جائیں گی، تو 6 نمازوں کا 2 کلو کے حساب سے آپ کسی فقیر کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس کو جو ہے آپ 6 نمازوں کا 2 کلو کے حساب سے فدیہ دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ صورت ہوگی۔ علی احمد کہتے ہیں السلام علیکم سر، مشاعرہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ احمد جان پردھان، سوار رامپور۔ اچھا جی پردھان جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے پردھان جی، ایسا ہے کہ مشاعرہ جو آپ سنتے ہیں نا، تو مشاعرے اگر کوئی ایسا ہے کہ جس مشاعرے کے اندر شریعت کے خلاف کوئی اشعار نہیں ہیں، یعنی وہ جو اشعار کہے جا رہے ہیں نبی کی شان میں ہیں، صحابہ کی شان میں ہیں، دین اسلام کی شان میں ہیں، ٹھیک ہے، دین کی اسلام کی شان میں ہیں، ایسے اشعار ہیں کہ جس سے دین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اسلام کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے جو شاعر ہوتے ہیں، کوئی اپنے محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے محبت کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے پیار کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کی زلفوں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کی آنکھوں کی تعریف کر رہا ہے، اس طریقے کے جو اشعار ہوتے ہیں واہیات قسم کے، ان سے دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، بس مزے لینے کے لیے لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح کے اشعار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اس طرح کا مشاعرہ سنا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عبدالحفیظ شیخ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت اچھا لگا، اللہ آپ کو اور کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عمر پی زیڈ کہتے ہیں جی حضرت، سوال یہ ہے اگر سحری کا وقت ہم نے جلدی سے روزے کی نیت کر لی اور دعا پڑھ لی
روزے کی، جبکہ سحری کا وقت ختم ہونے میں ابھی وقت باقی تھا۔ اب ہمیں پیاس یا کھانے کی حاجت ہو جائے جبکہ ابھی سحری کا وقت ختم ہونے میں چند منٹ باقی ہوں، تو کیا ہم پانی پی سکتے ہیں یا کچھ کھا سکتے ہیں؟ اس میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ ہم پہلے ہی روزے کی نیت کر چکے ہیں۔ جی ہاں، بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ نے سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے کھا لیا، پی لیا، پانی پی لیا، ٹھیک، آپ نے روزے کی نیت بھی کر لی۔ اس کے بعد میں جب روزے کے ٹائم، جب سحری کا ٹائم ختم ہونے کا وقت ہوا، 2-4 منٹ باقی ہیں، تو آپ نے سوچا لاؤ تھوڑا سا پانی اور پی لیتے ہیں، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ پانی پی لیجئے۔ نیت کرنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ نیت کرنے سے اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے، بس آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ روزہ شروع ہوتا ہے سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد سے، تو سحری کے ٹائم ختم ہونے سے پہلے کسی ٹائم بھی آپ کچھ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، چاہے آپ نے نیت کی ہو یا نیت نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ جب آپ سحری میں اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی نیت ہو گئی، تو زبان سے نیت کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کچھ کھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو آرام سے کھا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد میں عبدالحفیظ، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، کیا 5 وقت کی نماز زور سے آواز سے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں، عورتوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اور مرد حضرات اگر جو نمازیں سری پڑھی جاتی ہیں، آہستہ پڑھی جاتی ہیں، اگر اپنی الگ نماز پڑھ رہے ہیں جیسے ظہر ہے، عصر ہے، تو ان نمازوں کو جو ہے انہیں آہستہ ہی پڑھنا ہوگا، زور سے نہیں پڑھنا ہوگا۔ زور سے تو امام صاحب کے ساتھ ہی پڑھیں گے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب، اس کے بعد میں ہیں شمی اختر، کہتے ہیں مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں کہ اویسی صاحب کو ووٹ دیں، مگر کیسے؟ پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتے نا مسلمان؟ نہیں بن سکتے پرائم منسٹر، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ ووٹ دیجئے، ووٹ دیں گے تو یہ ہے کہ ان کو مضبوطی حاصل ہوگی، وہ آپ کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پرائم منسٹر بننا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے، ان کی کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے سرکار آئے گی، ان کے لوگ جیتیں گے، تو پھر مسلمانوں کا اور جو ہے ہمارے ملک کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ شمی اختر کہتے ہیں دعا مانگنے کا طریقہ بتائیں پلیز مفتی صاحب، دعا اسکرین پر لگا دیں۔ دعا مانگنے کا طریقہ کیا؟ دعا مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیجئے، اس کے بعد میں نبی پر درود پڑھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تعریف میں کیا ہے؟ آپ الحمد پڑھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پوری سورت پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ، اس کے بعد میں درود شریف پڑھ لیجئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگنا ہے اپنی دنیا کے لیے، بھلائی کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، تمام دنیا آخرت کی بھلائی آپ مانگیے۔ پھر اس کے بعد میں جب آپ دعا ختم کرنے لگیں تو اس طریقے سے ختم کر دیجئے، یا اللہ میری اس دعا کو قبول فرما، جو غلطی ہو، کوتاہی ہو، اس کو معاف فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جو میرے حق میں بہتر ہو وہ عطا فرما، جو میرے حق میں بہتر نہ ہو اس سے مجھ کو بچا۔ اور اس طریقے سے کہہ دیجئے کہ اللہ جو بھی آپ علیہ السلام نے خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں وہ تمام دعائیں مجھے نصیب فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے اللہ میں بھی پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ نصیب فرما۔ یہ آخر میں کہنے کے بعد میں پھر ایسا کہہ لیجیے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طریقے سے دعا مانگیے، تو جو بھی آپ کی اپنی حاجت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھیے، اللہ تو جو ہے ہر کسی کی ضرورت کو، حاجت کو سننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی کا وضو ہو پھر بھی وضو بنائے تو زیادہ ثواب ملے گا؟ جی ہاں، ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں تو اس میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسباغ الوضوء علی الوضو، تو اگر آپ ہر نماز کے لیے الگ وضو کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اچھا، اس کے بعد میں کہتے ہیں فوٹو اپنا اور 2 لوگ ڈالے ہیں یوٹیوب پر، وہ کون ہیں؟ جی وہ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے ہمارا قرآن سنا تھا، تو انہی کے فوٹو ہیں وہ۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، افطار کرنے کے بعد کلی نہ کیا، نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی، لیکن آپ کے منہ میں کوئی زیادہ کھانا اٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز ہے اور آپ نے اس کو نگل لیا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ نے افطار کیا ہے، افطار کرنے کے بعد میں آپ کا منہ میں جو ہے بالکل کوئی چیز باقی نہیں بچی، سب آپ نے جو ہے نگل لی، تو اگر کلی نہ کی تب بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ کلی کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ظہر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ دعا مانگنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بس ظہر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد میں اللہم انت السلام و منک السلام پڑھ لیجئے، اسی طریقے سے آیت الکرسی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیجئے، دعا مانگنا چاہیں وہ مانگ لیجئے، جو بھی عبادت کے کام کرنا چاہیں وہ کر لیجئے، کوئی خاص چیز متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ SDLMP یہ کہتے ہیں بے علم آدمی
دین کا کام کیسے کرے اگر دولت ہے اگر دولت نہیں ہے؟ ہر آدمی اپنے حیثیت کے اعتبار سے دین کا کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، دین کے بارے میں بالکل نہیں جانتا، تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، نمازوں کی پابندی کرے اور علم سیکھنے کی کوشش کرے، اور جیسے جیسے اس کو جو باتیں معلوم ہوتی رہیں سب سے پہلے اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں پھیلانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اور علم سیکھنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ جو اس کو کچھ نہیں آتا وہ جماعت میں چلا جائے، جماعت میں جا کر بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے سکتا ہے، لوگوں کو مسجد کی طرف، دین کی طرف بلا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا بھی آپ کو آتا ہے اتنا ہی آپ لوگوں کو بتائیے، جو آپ سے آتا ہی نہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سے صرف یہ آتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، نماز پڑھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، آپ کو اتنا معلوم ہے تو یہی بات آپ دوسروں تک پہنچا دیجیے۔ اسی طریقے سے ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری، یا کسی کی بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، دین کی باتیں ہیں، وہ آپ دوسروں تک پہنچا دیجیے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ تو کوئی بھی اچھائی کا، بھلائی کا کام کر دینا یہ صدقہ ہے، دین کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی آپ سے آتا اتنا کیجیے۔ باقی جیسے آپ دیکھتے ہیں بھئی میں آپ کو دین کی بات بتا رہا ہوں، میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن جتنا آپ سے آتا ہے آپ اتنا کیجیے، آپ کو بھی انشاءاللہ اپنی امیدوں کے مطابق ضرور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے اندر دین کا جذبہ ہے، شوق ہے، تو آپ کو شوق کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر آپ کو جو ہے نیکی اور اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک۔ عبد الحفیظ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے میرے۔ جی بہت بہت شکریہ، آمین، جزاک اللہ۔ کہتے ہیں میرا ایک سوال ہے کہ تراویح کی نماز زور سے آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ تراویح کی نماز کے بعد کیا پڑھ سکتے ہیں پلیز؟ تراویح کی نماز زور سے تو بس جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، امام صاحب قرات کریں گے، باقی لوگ کھڑے رہیں گے۔ باقی اگر کوئی خواتین ہیں وہ گھر میں نماز پڑھنی ہے تو ان کو آہستہ پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک۔ اور تراویح کی نماز کے بعد میں کیا پڑھنا ہے؟ تو وہی جو 4 رکعات کی نماز کے بعد میں جو دعا ہوتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت، اس دعا کو آپ پڑھ سکتی ہیں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی دعا کے عبادت کا کام کر سکتی ہیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں، ذکر کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی جو آیتیں، صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے تراویح نماز مکمل کرنے کے بعد میں بھی کوئی خاص دعا، کوئی خاص ذکر نہیں ہے، کچھ بھی عبادت کا کام آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شمی اختر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جس وقت نکاح ہوا تھا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو عمر جو ہے 9 سال تھی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں تو بسم اللہ بھی پڑھیں گے؟ جی ہاں، سورہ فاتحہ سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ پڑھنی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ سنت ہے، اگر کوئی نہ پڑھے گا تب بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں قرآن شریف پڑھنا سکھانا ہے یا سیکھنا ہے؟ سیکھنا ہے تجوید کے ساتھ میں کتنے پیسے لیں گے پڑھانے کے؟ جی اگر آپ کو قرآن کریم پڑھنا سیکھنا ہے، اور بہت اچھی بات ہے، پڑھنا سیکھنا بھی چاہیے، تو آپ اس نمبر پر کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ جو بھی بات ہے میں آپ کو بتا دوں گا۔ اگر میں پڑھاؤں گا یا کسی اور سے پڑھواؤں گا، جیسے بھی ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ شمی اختر کہتے ہیں نماز میں سر پہ ہاتھ رکھ کر استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نماز کے بعد جو بھی آپ ذکر کے کام ہیں، جو بھی عبادت کے کام ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور استغفار کرنا بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کے بعد آپ استغفار کریں گے تو ظاہر ہے استغفار ایک تو ویسے ہی بہت بڑی عبادت ہے، اور نماز کے بعد اگر آپ کریں گے تو اور اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کو کریں گے تو اور زیادہ جو ہے قبولیت کا امکان زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ زوبی کہتی ہے کہ شوہر بیوی پر الگ الگ زکوٰۃ ہوتی ہے، مفتی صاحب پلیز جواب ضرور دینا۔ جی ہاں بالکل، اگر شوہر الگ نصاب کا مالک ہے، بیوی الگ نصاب کا مالک ہے، دونوں پہ الگ الگ نصاب ہے، دونوں مالدار ہیں، تو پھر دونوں کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک زکوٰۃ دے دے گا تو دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں کو الگ الگ زکوٰۃ دینی ہوگی اگر دونوں مالدار ہیں۔ اچھا، سمینہ انصاری کہتی میں فاطمہ انصاری، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والے کو پیسہ دے کر سنتے ہیں تو ان کو ثواب نہیں ملتا اور پڑھانے والے کو بھی نہیں ملتا، کیا یہ بات صحیح ہے مفتی صاحب؟ جی ایسا نہیں ہے، دیکھیے تراویح جو پڑھا رہا ہے وہ بھائی اپنا ٹائم جو ہے فارغ کر کے آیا ہے، اپنا وقت نکال کر آیا ہے۔
اگر وہ تراویح پڑھائے گا اور تراویح پڑھانے کے بعد اس کو کوئی بھی جو ہے مدد اس کی نہ ہو اور کوئی بھی اس کو روپیہ پیسہ نہ ملے تو پھر وہ اپنے بیوی بچوں کا کام کیسے چلائے گا؟ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تراویح پڑھانے کے لیے کوئی بھی رقم متعین کرنا، پیسے متعین کرنا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ لیکن جو لوگ پیچھے اس کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کبھی تراویح کے ختم پر امام کی یا اس کے حافظ صاحب کی، مولانا صاحب کی، مفتی صاحب کی مدد کریں، اس لیے کہ بھائی یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ نے قرآن سنا ہے، تراویح پڑھی ہے، ان سے آپ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے اس حافظ نے پورا وقت پورا دن لگایا ہے اس کو یاد کرنے میں، بلکہ یوں کہیے کہ اپنی پوری زندگی قرآن کو یاد کرنے میں لگا دی۔ کب سے وہ قرآن کو یاد کرتا ہوا آ رہا ہے، 2 سال میں 3 سال میں اس نے اس کو یاد کیا ہوگا، پھر اس نے اس کو یاد رکھا ہوگا، پھر وہ رات میں آپ کو مصلی پر سنا رہا ہے تو دن بھر اس کو وہ یاد کرتا ہے، پورا وقت اپنا اس میں لگا دیتا ہے، پورے دن اس کے دماغ پر سوار رہتا ہے کہ مجھے رات میں سنانا ہے، کوئی غلطی نہ آ جائے، اتنا سب کچھ وہ کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ اس کی مدد نہ کریں تو پھر بتائیے اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی یہ تو آپ کے ایمان کا تقاضا ہے اور آپ کے اندر شوق ہونا چاہیے، دین کا جذبہ ہونا چاہیے، مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، جو لوگ آپ کے لیے اتنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ ورنہ تو اگر حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو تو پھر بتائیے کون تراویح پڑھائے گا، کون نماز پڑھائے گا؟ تراویح بھی نہیں ہوں گی۔ جن ملکوں کے اندر حافظ نہیں ہوتے ہیں تو میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ لوگ دیکھ کر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تراویح میں، یا علم طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہندوستان میں ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، فضل ہے کہ بہت زیادہ حفاظ ہیں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، آپ کو مسئلہ پوچھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوتی یا کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جہاں چاہو پڑھ لو، ایک مسجد میں کئی سارے قرآن ہوتے ہیں۔ تو بھائی جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ حافظ صاحب کی امداد کریں، مدد کریں، اور اگر امداد کریں گے، مدد کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی کہ بھی حافظ صاحب کا ماشاءاللہ اتنی عزت و احترام ہوتی ہے، ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اب اگر حافظ صاحب کی کوئی بھی مدد نہیں ہوگی، کوئی بھی ان کو نہیں پوچھے گا تو دیکھنے والے بھی سوچیں گے اگر یہ حافظ صاحب، قاری، مولانا مفتی تو ایسے ہوتے ہیں، بس ان کو کوئی مدد نہیں کرتا، بہت پریشانی ہوتی ہے، تو پھر تمام لوگ جو ہے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھیں گے۔ تو دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں لوگ مدد نہیں کرتے علماء کی، حفاظ کی، تو اس لیے مدد کرنی چاہیے۔ باقی متعین اگر کوئی کرتا ہے، مقدار متعین کر لیتا ہے کہ میں 50,000 لوں گا، 1 لاکھ لوں گا، تو یہ تو اچھا نہیں ہے، ایسے حافظ کے پیچھے تراویح نہیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حافظ صاحب کی ضرور مدد کریں۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو بہرحال یہ آج کے کچھ سوالات تھے، میں نے آپ لوگوں کے جواب دینے کی کوشش کی۔ اگر آپ کا جواب آپ کو مل گیا ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، کوئی ایک دعائیہ جملہ لکھیے گا، اور اگر آپ کا پھر سے کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیجیے، زیادہ سے زیادہ سوال کیا کیجیے، اور اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک ہے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اس کے اندر تقریباً 200-250 بچے باہر کے پڑھتے ہیں، تو اگر آپ کچھ بھی مدد کرنا چاہیں، زکوٰۃ سے، صدقات سے، امداد سے، کچھ بھی، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں QR کوڈ یا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ، اس پر آپ اپنی مدد کچھ بھی بھیج سکتے ہیں اور مجھے آپ بتا دیجیے گا بعد میں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔